नाज़रीन सलाम अलैकुम। आप सभी का एक बार फिर इस्तकबाल है हमारे शो कुरानी सूरों की मारिफत में। नाज़रीन, अगर आप देखें तो आज एक ट्रेंड चल रहा है कि दीन इस्लाम पर बहुत ज़्यादा अटैक किए जा रहे हैं। वो भी ऐसे वैसे अटैक नहीं, कुरान में से ही आयतें निकाली जाती हैं और उनको निशाना बनाया जाता है और फिर ये बताया जाता है कि देखो तुम्हारा दीन कैसा है, तुम्हारे दीन में ये इश्यूज़ हैं, ये फ्लॉज़ हैं। तो ये एक ट्रेंड चल ही रहा है। अब दूसरे मज़हब के लोग हमारे दीन के बारे में क्या सोचते हैं, इससे ज़्यादा हमें परवाह होनी चाहिए हमारा ख़ुद का यूथ, हमारा कौमी नौजवान जो है वो हमारे दीन के बारे में क्या सोचता है। जब वो देखता है कोई रील इस्लाम के ख़िलाफ़, कुरान के ख़िलाफ़, तो क्या वो उससे अग्री कर रहा है, क्या वो जान रहा है कि ये ऐसा ही है, इसमें जो लिखा है, जो बताया गया है। जो कुरान 23 साल में नाजिल हुआ हो, क्या वो 30 सेकंड की रील वाला समझा सकता है? या अगर किसी ने उसके कमेंट में ख़िलाफ़ एक आयत के लिख दिया, तो क्या वो शख्स इतनी इल्म और मारिफत रखता है कि वो उस कुरान को समझा सके? तो हमारे नौजवानों से हम ये कहना चाहेंगे, अगर आपको लगता है कोई मसला है, कुरान में कोई इशू पाया जा रहा है, कोई आपको आयत समझ नहीं आ रही है, तो कुरान ख़ुद कह रहा है आस्क दोज़ हू नो, जो जानते हैं उनसे सवाल करें। हमारे जो उलमाए दीन हैं, इन लोगों ने सालों ख़र्च किए हैं अपनी ज़िंदगी के कि वो इस कुरान को समझें। इसकी तफसीर पर रिसर्च की गई है कि कब नाजिल हुआ, क्यों नाजिल हुआ। बहुत से लोग ऐसे हैं जो ख़ुद कुरान पढ़ के उसको इंटरप्रेट करना चाहते हैं, वो भी गलत है। कोशिश करें कि आप किसी उलमाए दीन से राब्ता करें। इसी ज़रूरत को हमने समझा कि भाई आज हमारा जो यूथ है वो कुरान को एक अच्छी लाइट में नहीं देख रहा है, और इसी ज़रूरत को समझते हुए हम लाए हमारा ये शो पुरानी सूरों की मारिफत, जिसमें हम बात करते हैं सूरों के बारे में, जानते हैं कि कौन सा सूरा क्या कह रहा है। आज हम बात करेंगे सूरे कसस के बारे में, और इसमें हमारी रहनुमाई कर रहे हैं मौलाना ज़की हसन साहब। अस्सलाम वालेकुम आगा। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आगा, सबसे पहले सूरे का आप तारुफ पेश कीजिए। सूरे कसस क्या है, नाम के मायनी क्या हैं कसस के, और कितनी आयतें हैं इसमें, कौन से पारे में मिलता है, कब नाजिल हुआ, कोई शान नुज़ूल मिलता है इसका? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मुबारक सूरा कि जिसको सूरह कसस कहा जाता है, मामूलन इसके पढ़ने में हम लोग क़िसस भी कह देते हैं, जबकि एक्चुअल वर्ड कसस है। कि जिसमें काफ के ऊपर फतहा है। ये वो सूरा है कि जिसको परवरदिगार आलम ने 20वें पारे में करार दिया है। ये सूरा 28 नंबर का सूरा कुरान मजीद का है कि जिसमें 88 आयात रब्बुल इज़्ज़त ने करार दी हैं। ये सूरा मक्का मुअज़्ज़मा में नाजिल हुआ है और तमाम इंसानों के लिए बेहतरीन हिदायत है। ये वो सूरा है कि जिसको परवरदिगार आलम ने न सिर्फ ये कि कुरान मजीद का हिस्सा करार दिया है, बल्कि जनाब मूसा के पास भी इस सूरे की बाज़ अमानतें मौजूद थीं, जैसा रवायतों में वारिद हुआ है। और इस बिना पर जनाब मूसा का जिक्र सबसे ज़्यादा परवरदिगार आलम ने इसी सूरह कसस में करार दिया है। अगर ये बताएं कि ये जो सूरह कसस है, इसको पढ़ने के दुनिया में क्या फ़वाइद हासिल होते हैं, या इसकी क्या फ़जीलतें अहादीस की रोशनी में कुछ बताएं? सबसे पहले तो मैं अर्ज़ करूँगा कि यही वो सूरा है कि जिस सूरे की बिना पे हम उन लोगों की किताब के दरमियान के जो यहूदियों के पास पाई जाती है, उस किताब और कुरान मजीद के दरमियान मुश्तरकात को तलाश कर सकते हैं, सिमिलरिटीज़ को तलाश कर सकते हैं, जो इस सूरे में परवरदिगार आलम ने करार दिया है। मैं ये जुमला इसलिए कह रहा हूँ कि हुज़ूर ख़त्मी मरतबत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये इरशाद फरमाया कि उअतीतु ताहा व तवासीन मिन अलवाह मूसा। परवरदिगार आलम ने ये 4 सूरे यानी सूरह ताहा, सूरह शुअरा, सूरह नम्ल, सूरह कसस, ये 4 वो सूरे हैं कि जिन सूरों को न सिर्फ ये कि मेरे लिए करार दिया, बल्कि इन 4 सूरों को परवरदिगार आलम ने जनाब मूसा के पास भी बतौर अमानत करार दिया था। और ये इस बात की अलामत है कि अल्लाह की निगाह में पैगंबर इस्लाम की अज़मत कितनी ज़्यादा है। वो ज़ात के जिन्हें परवरदिगार ने ताहा कहा, उनसे मुताल्लिक़ सूरे को जनाब मूसा के पास भी अल्लाह ने रखा ताकि उन्हें एहसास हो कि जनाब मूसा रसूल हैं, नबी हैं, लेकिन आखिरी पैगंबर सैयदुल मुरसलीन और ख़ातमुन नबीयीन हैं। ये एहसास पैदा हो, लिहाजा परवरदिगार आलम ने बकिया नबियों के पास भी बाज़ अमानतें रखी हैं, जिनमें यह सूरा भी शामिल है। आपने जैसा पूछा कि इस सूरे का कोई फ़ायदा, कोई असर इंसानी ज़िंदगी में, फ़रमाया हुज़ूर ख़त्मी मरतबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि मन कतबहा व महाहा बिलमा
وشربها زال عنه جميع الآلام والاوہام. وہ انسان کے جو اس سورے کو کہیں بھی کسی بھی پلیٹ تشتری پر لکھ کر اس کو پانی میں اتنی دیر تک قرار دے کہ وہ سارے لکھے ہوئے حروف پانی میں مکس ہو جائیں، اگر اس کو پی لیا جائے تو نتیجہ یہ ہوگا کہ تمام وہ بیماریاں کہ جن کو پروردگار عالم نے آزمائش کے طور پر انسان کے لیے قرار دیا ہو، وہ بیماریاں انسان سے دور ہو جائیں گی، بشرطے کہ اس کو خلوص نیت کے ساتھ، توجہ کے ساتھ اس انسان نے اس تشتری کے اوپر مکمل اور کامل شک میں لکھا ہو. جی آغا، یہ تو رہے اس کی دنیاوی فوائد. اگر ہم بات کریں کہ آخرت میں کس طرح یہ سورہ ہم لوگوں کے لیے مددگار ثابت ہوگا، اس پر کیا ملتا ہے؟ قرآن مجید کے یہ سورے کہ جن کو تا سین میم کے ذریعے سے قرار دیا ہے پروردگار عالم نے، یہ بڑی اہمیت رکھتی ہیں، اور انہی میں یہ سورہ بھی ہے. فرمایا حضور ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ من قرأ تا سین میم القصص اعطی من الاجر 10 حسنات بعدد من صدق بموسیٰ. جتنے جناب موسیٰ کی تصدیق کرنے والے ہیں ان کو 10 برابر ان کی تعداد میں اللہ ثواب اس انسان کو دیتا ہے کہ جو سورہ قصص کی تلاوت کرتا ہے. اور پھر فرمائے کہ وَلَمْ يَبْقَ مَلَكٌ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ إِلَّا شَهِدَ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. اور کوئی ملک میدان محشر میں ایسا نہیں ہوگا آسمان و زمینوں کا کہ جو میدان محشر میں گواہی نہ دے کہ أَنَّهُ كَانَ صَادِقًا. یہ انسان جو سورے کی تلاوت دنیا میں کر رہا ہے، سارے ملائکہ گواہی دیں گے اللہ کی بارگاہ میں کہ یہ سچا ہے، یہ صحیح انسان ہے. اس کی گواہی میدان محشر میں ملائکہ دیں گے. یہ خود انسان کے لیے بہت بڑی فضیلت ہے. انسان چاہتا ہے کہ لوگوں کے مجمع میں اس کی تعریف ہو. اگر چاہتا ہے کہ میدان محشر کے اتنے بڑے مجمع میں اس کی تعریف کی جائے، وہ بھی تعریف کرنے والے ملائکہ ہوں، صداقت کی گواہی دیں، تو اسے سورہ قصص کی تلاوت کرنی چاہیے. آغا، جو قصص ہے اس کے کیا معنی ہیں؟ اس سورے کے جو نام قصص کس چیز پر رکھا گیا ہے؟ قصص لفظ جو ہے قصے کی جمع ہے. قصہ یعنی اسٹوری، جس کو ہم عام زبان میں کہیں. قصص یعنی واقعات کا مجموعہ. اس سورے میں پروردگار عالم نے کئی واقعات ماضی کے ہمارے لیے بیان کیے ہیں جو ہم سب کی زندگیوں سے متعلق ہیں. اگر اس سورے کا کوئی عمل ملتا ہے ہم لوگوں کو کہ کس طرح سے اس کو عمل کریں تو ہمارے لیے اس طرح فائدہ مند ثابت ہو؟ قرآن مجید کے اس سورے اور اس کے علاوہ 2 اور سورے، ان سوروں کے لیے ایک خاص عمل وارد ہوا ہے کہ جس کو ہم کو توجہ دینا چاہیے، اور اس عمل کے متعلق ہمیں کوشش کرنی چاہیے. اس کے 2 اہم عمل ہیں کہ جن دونوں کی طرف میں متوجہ کرا دوں. ہمارے اور آپ کے چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ من قرأ سورۃ الطواسین. طواسین یہ 3 سورے ہیں، سورہ شعراء، سورہ نمل، سورہ قصص. جیسے اوپر بھی ذکر آئے تھے کہ یہ تینوں پروردگار عالم نے جناب موسیٰ کے لیے بھی بطور امانت قرار دیا تھا. ان 3 سوروں کے لیے مولا فرماتے ہیں کہ اگر کسی شخص نے فی لیلۃ الجمعہ، شب جمعہ، اگر کسی نے اس کی تلاوت کر لی، کان من اولیاء اللہ، وہ اللہ کا ولی بن جاتا ہے جو ان 3 سوروں کی تلاوت کر لیتا ہے. وفی جوار اللہ، وہ اللہ کے پڑوس میں قرار پاتا ہے. وہ کنفہ، اللہ کی حمایت میں رہتا ہے. اس کے بعد فرمایا کہ وَلَمْ يُصِبْهُ فِي الدُّنْيَا بُؤْسٌ، اور کوئی بھی اس کو ایسی چیز کہ جو اس کے دل کو تکلیف پہنچائے دنیا میں اس تک نہیں پہنچتی ہے. وَأُعْطِيَ مِنَ الْآخِرَةِ مِنَ الْجَنَّةِ حَتَّى يَرْضَى وَفَوْقَ رِضَاهُ. اگر وہ تلاوت کر رہا ہے تو پروردگار عالم جنت میں اس کو وہ درجہ دے گا جو اللہ سے راضی رہنے والوں کا درجہ ہے. یہ فضائل اور بھی ہیں جو میں یہاں پر روک کر، چونکہ عمل کی بات ہے لہٰذا میں عرض کروں آپ کی خدمت میں. اگر اس سورے کی ایک آیہ شریفہ ہے جو 35ویں آیہ شریفہ ہے، اگر کسی انسان نے ہر روز نماز شب کے بعد نماز صبح سے پہلے 7 دفعہ اس آیت کو، یعنی آیت نمبر 35 کو 7 دفعہ پڑھ لیا تو وہ پورا دن کوئی چیز اس کو نقصان نہیں پہنچا سکتی. حتیٰ اگر خدا نہ کرے کوئی ایکسیڈنٹ کا موقع آ جائے تو کوئی گاڑی اس کو نقصان نہیں پہنچا سکتی، دشمن سامنے آ جائے تو وہ نقصان نہیں پہنچا سکتا. لہٰذا
بہت ساری مشکلات کے ہجوم میں اگر انسان خود کو بچانا چاہتا ہے، اس سورے کی اس آیت کو نماز شب کے بعد نماز صبح سے پہلے ضرور پڑھ لے 7 دفعہ، وہ پورا دن مشکلات سے خود کو محفوظ رکھے گا۔ اگر یہ کوئی اور بھی کسی کے بہاف پر کر سکتا ہے، جیسے ماں بچوں کے لیے کر لیں، یا شوہر کے لیے، یا بیوی کے لیے، ایسے کوئی بقیہ دعاؤں کے لیے تو وارد ہوا ہے کہ انسان دوسروں کے بہاف پڑھ سکتا ہے، لیکن یہاں پر یہ جملہ نہیں وارد ہوا ہے، یعنی یہاں پر خود انسان کو یہ اپنے لیے عمل انجام دینا ہے۔ البتہ اگر کوئی کمسن بچہ ہے، کوئی چھوٹا بچہ ہے، تو اس کے لیے تو ممکن ہے کہ ماں انجام دے تو اس کے بچے کے اللہ رب العزت محفوظ رکھے گا، لیکن بقیہ وہ افراد جو پڑھ سکتے ہیں، جن کے لیے پڑھنے کی گنجائش ہے، ان کو اس آیت کو خود پڑھنا ہے انشاءاللہ۔ جی، اگر ہر سورہ اپنے اندر ایک بہت ہی خاص علم سمیٹے ہوئے ہوتا ہے، تو آپ بتائیں کہ یہ سورہ کی جو تفسیر ہے یہ کیا بتا رہی ہے کہ اس سورے میں ہم لوگوں کو کیا ملتا ہے، کیا وہ چیزیں ہیں جو اللہ نے بتائی ہیں جو ہم نہیں سمجھ پاتے عربک پڑھ کر؟ اس سورے میں پروردگار عالم نے جناب موسیٰ کی ولادت باسعادت کا ذکر بڑی ہی اہمیت کے ساتھ کیا کہ کس طرح سے اس زمانے میں حالات کے بگڑ جانے کے باوجود اللہ نے جناب موسیٰ کو دنیا میں بھیجا۔ دنیا کی طاقتیں جناب موسیٰ کے دنیا میں آنے کی راہ میں رکاوٹ نہیں بن سکیں، جبکہ بے پناہ کوشش کر رہا تھا فرعون کہ کوئی بھی پیدا نہیں ہونا چاہیے بچہ کہ جو فرعون کی حکومت کو ختم کرنے والا ہو۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ جناب موسیٰ کی والدہ، جس موقع کے اوپر اب بیٹا دنیا میں تو آ گیا، لیکن اب اس کو کیسے بچایا جائے، جناب موسیٰ کی والدہ کو پروردگار کی طرف سے پیغام ملا کہ اپنے بچے کو سمندر کے حوالے کرو۔ انہوں نے سمندر کے حوالے کیا، اور کس طرح سے جناب موسیٰ جا کر خود فرعون کے محل میں، خود فرعون کے زیر نظر زندگی گزار رہے ہیں، بڑے ہو رہے ہیں، پالے پوسے جا رہے ہیں۔ اور اس درمیان بھی سب سے اہم بات جناب موسیٰ کی احتیاط یہ ہے کہ اب انہوں نے غذا جو حاصل کی وہ اپنی ماں سے غذا کو حاصل کیا۔ یہ احتیاط پروردگار عالم نے وہاں بھی رکھی، اور اس طرح سے جناب موسیٰ کی زندگی گزر رہی ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ جناب شعیب سے ملاقات جناب موسیٰ کی اور ان کی بیٹی سے شادی کا وہ پورا منظر قرآن مجید نے اس سورے میں بیان کیا ہے۔ آگے بڑھ کر اس سورے نے جناب موسیٰ کا فرعون سے وہ ٹکرانا اور اس طرح سے پیغام پروردگار کا پہنچانا، ان سب کو تفصیل کے ساتھ قرآن مجید نے اس سورے میں یہ بھی بیان کیا، اور ساتھ ہی ساتھ وہ عبرتناک واقعہ جو ساری دنیا کے انسانوں کے لیے عبرت ہے کہ کس طرح سے اس قارون نے اپنی دولت کو جمع کیا، لوگوں کے مال کو لوٹ کر اپنا گھر بھرا۔ ایک دن اسی قارون نے اپنے لیے جنت بنائی، یہ کہتے ہوئے کہ مجھے خدا کی جنت نہیں چاہیے، مجھ کو یہ میرے لیے جنت کافی ہے۔ اور پھر نتیجہ یہ ہوا کہ جب اسی جنت میں کہ جس کو اتنی آرزوؤں کے ساتھ تیار کیا، پہلا قدم رکھا، زمین میں دھنسا، اور نتیجہ یہ ہوا کہ وہ اپنی بنائی ہوئی جنت کو دیکھ بھی نہیں سکا۔ اللہ نے یہ پیغام انسانوں تک پہنچایا کہ جو بھی نعمتیں ہیں وہ اللہ کی طرف سے آتی ہیں۔ انسان اگر اللہ سے ٹکرا کے نعمتوں کو حاصل کرنا چاہے، ان نعمتوں سے فیضیاب ہونا اس کے لیے ممکن نہیں ہوتا۔ چونکہ متعدد واقعات کو اس ایک سورے نے جگہ دی ہے، اس بنا پر یہ سورہ بڑی اہمیت کا حامل ہے، اور ان سارے واقعات میں اتنے زیادہ لوگوں کے لیے میسیجز ہیں، اتنے زیادہ پیغامات ہیں کہ جس بھی حصے کو انسان پڑھے اس کو ایک مکمل ہدایت ملتی ہے، اور اس کے ذریعے سے انسان اپنی زندگی کو بہترین زندگی بنا سکتا ہے۔ آغا آپ نے کہا کہ اس میں بہت سارے پیغامات ملتے ہیں، تو کچھ آپ ہمارے ناظرین کو جو بہت اہم آپ کو لگے وہ ضرور بتائیے۔ میں 2 پیغام عرض کرنا چاہوں گا ہمارے ناظرین کے لیے۔ قرآن مجید نے بیان کیا کہ کس طرح سے جناب موسیٰ کے دنیا میں آنے کے خلاف ساری دنیا مل گئی، ساری طاقتیں مل گئیں، لیکن جناب موسیٰ کے دنیا میں آنے سے کوئی روک نہیں سکا۔ ٹھیک یہ پیغام اللہ رب العزت نے دیا اس موقع پر بھی کہ جب ساری طاقتوں نے کوشش کی کہ اہل بیت اطہار کے گھرانے کے آخری امام دنیا میں تشریف نہ لائیں، لیکن اس کے باوجود چونکہ ارادہ پروردگار تھا، آخری امام دنیا میں تشریف لائے، حکومتوں کی سازشیں ناکامیاب ہوئیں، اللہ کا ارادہ کامیاب رہا۔ ایک اور دوسرے، خود اسی سورے میں پروردگار عالم نے فرعون کے مظالم کا تذکرہ کرنے کے فوراً بعد فرمایا
کہ وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ وَنَجْعَلُهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلُهُمُ الْوَارِثِينَ، اس روئے زمین پہ جو کمزور کر دیے گئے ان سبھی کو ہم اس روئے زمین پر امام بنائیں گے، ان سبھی کو اپنا وارث قرار دیں گے۔ یہ آیے شریفہ اللہ نے اس زمانے کے بیان کرتے ہوئے کہ جب فرعون کا ظلم تھا اس زمانے کے لوگوں سے وعدہ کیا۔ آپ اس سے محسوس فرمائیں کہ آخری امام کے دور کا وعدہ اللہ اس وقت کر رہا ہے جب روئے زمین پہ ہر طرف ظلم اور بربریت پائی جا رہی ہے۔ اسی طرح سے پیغمبر اسلام کے زمانے میں اور آپ کے بعد اہل بیت اطہار کے زمانے میں جتنے ظلم ڈھائے گئے ان سب کے زمانے والوں سے اللہ کا یہ وعدہ ہے کہ گھبراؤ نہیں، اگر تم کمزور کر دیے گئے ہو تو آخری وارث پیغمبر، آخری نمائندہ الہی آ رہا ہے، ان کے دنیا میں آ جانے کے بعد دنیا سے یہ سارا ظلم ختم ہو جائے گا، پھر عدل و انصاف کا بول بالا ہوگا۔ یہ پیغام بڑا اہمیت رکھتا ہے۔ انسان کے دل میں جب یہ ایک امید کی شمع روشن ہو جائے اس کو زندگی جینے کا سلیقہ مل جاتا ہے، اس کے اندر ایک شوق پیدا ہو جاتا ہے، ورنہ زیادہ جب ظلم بڑھ جاتا ہے تو مایوسی چھا جاتی ہے۔ مایوسی خود انسان کو زندگی سے دور کر دیتی ہے، موت کی طرف انسان بڑھنے لگتا ہے۔ اسلام چاہتا ہے، اللہ چاہتا ہے، قرآن چاہتا ہے کہ انسان امید کے زیر سایہ زندگی گزارے، مایوسیوں سے خود کو دور رکھے۔ جی آقا، بہت بہت شکریہ، جزاک اللہ۔ ناظرین، بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کو سٹوریز کا شوق ہوتا ہے، پڑھنے کا، واقعات کا شوق ہوتا ہے، تو ایسے لوگوں سے ہم کہنا چاہیں گے کہ آپ کوئی فکشنل سٹوری کیوں پڑھتے ہیں جبکہ قرآن خود اتنے سارے واقعات ایک سورے میں سمیٹ رہا ہے۔ اب جیسے آقا نے کتنے واقعات کا ذکر کیا، اگر آپ یہی سارے واقعات انٹرنیٹ پہ جا کے سرچ کریں تو آپ لوگوں کو مل جائیں گے، آپ اسے ریڈ کر سکتے ہیں۔ اور پھر ساتھ ہی جب ہم ریڈ کریں گے تو جو پیرنٹس ہیں، خاص کر جو بچوں کو کچھ نہ کچھ سنانے کے لیے کہتے ہیں کہ کہانی سنائی جائے، تو آپ ایسے اچھی اچھی باتیں پڑھ کر ان لوگوں کو بتا سکتے ہیں کہ جو ایک انٹرسٹنگ سٹوری تو ہے ہی ہمارے نبی کی زندگی کی، لیکن ساتھ میں ایک وہ حقیقت ہے اور اس میں میسیجز چھپے ہوئے ہیں۔ تو ضرور کوشش کریں کہ جتنے بھی آقا نے اس میں قصوں کا ذکر کیا ہے انہیں ضرور ریڈ کریں اور اپنے آنے والی نسل کو اس کے بارے میں ضرور بتائیں۔ آپ دیکھتے رہیے چینل ون، مجھے دیجیے اجازت، شکریہ، خدا حافظ۔